अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज भी असम्बली का सेशन हुआ। सेशन के अंदर भुट्टो साहब ने तकरीर की। तकरीर करते हुए उन्होंने इकॉनमी के मामले पर यह कहा कि इस मईशत पर या इमरान खान साहब को कहा कि उनके होते हुए इस PTI की हुकूमत के होते हुए जो चीज़ काबिल ज़िक्र है, जिस पर मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, मैं उनको ये कहूँगा कि उनके दौर में गधों की तादाद ज़्यादा हो गई है। ये बयान जब उन्होंने दिया अपनी तकरीर के दौरान और कहा कि तरक्की के जो अशारिये हैं वो गलत पेश किए गए हैं और ऐसी क्या तरक्की है कि जिसमें एक आदमी गरीब हो रहा है, उसके पास रोटी नहीं है और आप जो है वो कह रहे हैं तरक्की हो गई। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो भी जो है इसमें बात कर रहे हैं कि मईशत कैसे चलानी है। सो बयानात जो चल रहे थे एक हफ्ते से वो सिलसिला जारी रहा। जब हमाद अज़हर साहब आए तो असम्बली से उठ के अपोजिशन लीडर्स चले गए, बिलावल साहब भी चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर में जो है वो इस पर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा अंग्रेजी बोलने से, फिर बयानात सख्त एक दूसरे के ऊपर दिए गए कि अंग्रेजी बोलने से, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलने से जो है वो करप्शन के दाग धुल नहीं जाते। और उधर बिलावल साहब ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की फिगर्स को लेकर और चीज़ों पर। तो एक तो हमारे सामने ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो वफाक में हो रहा था पिछले 4-5 दिनों से, उसकी रिफ्लेक्शन आज बलूचिस्तान असम्बली के अंदर भी हमें दिखाई दी। बलूचिस्तान असम्बली में रिवायती तौर पर जो है वो बजट में इस किस्म की हुल्लड़बाजी, लड़ाई झगड़ा इस लेवल का नहीं होता। शायद तारीख में पहली दफ़ा इस हद तक जाकर जो है एहतजाज किया गया होगा। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के ऊपर गमले हमला करने की कोशिश की गई, जूते फेंके गए, अपोजिशन ने इतना एहतजाज किया, पुलिस की वैन तोड़ के दरवाज़ा असम्बली के अंदर पहुंची, उसके बाद भी सब हुल्लड़बाजी होती रही। सो जो वफाक में हो रहा था उसकी रिफ्लेक्शन हमें सूबे में भी नजर आई बलूचिस्तान के अंदर। सो जो मैसेज कन्वे हो रहा है गुज़िश्ता चंद दिनों से वो ये हो रहा है कि बयानात दें, बयानात पर बयानात दें और अवाम जो आपको मुंतखब कर कर भेजते हैं उन के वोट को जो है वो गैर संजीदा लिया जाए, क्योंकि किसी साइड को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर रोज यही बयानात चलेंगे कि आप नाअहल हैं और आप करप्ट हैं, आप चोर हैं और आप ये हैं, तो फिर आगे निज़ाम कैसे चलेगा? और अगर चलेगा तो फिर इसी तरह चलेगा जिस तरीके से ये चल रहा है। इशू बेस्ड डिस्कशन क्यों नहीं हो रही, इस पर आज बात करेंगे। और जो है वो कुछ और मामलात जो बिल्स से मुताल्लिक हैं उस पर बात करेंगे। जो अपोजिशन की तरफ से एतराज़ है कि जी बिल्स वापस लें, हुकूमत ने कहा हम चीज़ें कुछ वापस लेंगे कुछ नहीं लेंगे, तो इस पर कुछ थोड़ा डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो मैं बात करूंगा, मेरे साथ लावानी साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उनसे। उसके बाद हमें अली नवाज अवान साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार नबीर गबोल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, ये आज क्या हुआ है? क्या ये बलूचिस्तान की तारीख में पहले भी होता रहा है बजट में, या पहली बार हुआ है? और आप लोगों की अपोजिशन के साथ मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब अपोजिशन आपको सुनने समझने को तैयार ही नहीं है, फिजिकल होके और इस तरह का प्रोटेस्ट करके जो है वो समझाने की कोशिश की गई है कि आप हमारी बात सुने? देखिए बात सुनाने का ये कोई तरीका नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ने अपनी असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया, उस पर अमला आवर हुए, खवातीन अरकान उन पे अमलावर हुए और 4 दिन से एहतजाज करते रहे। अपने कारकुनों के हाथों में इन्होंने पत्थर तमाए, रोड बंद किए, एम्बुलेंसेस की राहों में रुकावटें खड़ी की और बजिद रहे कि हम बजट इजलास होने नहीं देंगे। और बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बलूचिस्तान की तारीख, कल्चर, वैल्यूज, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स सबको आज अपोजिशन ने अपनी गैर संजीदगी से उसको पामाल किया और वाज़े उन्होंने मैसेज दे दिया कि वो गैर संजीदा लोग हैं, वो बात सुनने को तैयार नहीं, वो पॉलिटिकल डिस्कशन डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। लास्ट सेशन में असम्बली फ्लोर पे अपोजिशन के अरकान ने ये कहा था कि हम बजट इजलास होने नहीं देंगे और यही कुछ हम करेंगे जो वो आज बता रहे थे, और अमलन उन्होंने ये करके दिखाया। और आने वाली तारीख में उन्होंने एक तल्ख बाब का इजाफा किया और ये उनके गले पड़ेगा। कल आप उनसे पूछेंगे, अगर वो जमहूरियत का दावा करेंगे, वो पुरअमन
गुफ्तगू डिस्कशन डायलॉग की बात करेंगे तो सवाल आप उठाएंगे कि हाँ आपने क्या किया। और ये पीडीएम की जमातें हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि इनके अकाबरीन इसी मुअज़्ज़िज़ ऐवान के रुकन रहे हैं। उनकी जो अब मुझे जरा ये बताएं शाहवानी साहब के ये तो जो आज दिन भर तमाशा हुआ हमने देखा, जाहिर है वफाक के अंदर भी लड़ाई झगड़े हुए जिसकी रिफ्लेक्शन अब सूबे में हमें नजर आ रही है। मुझे ये बताएं कि क्यों ऑपोजिशन को आप ये कन्विंस नहीं कर सके कि हमारा आपका इख्तिलाफ एहतजाज अपनी जगह, लेकिन बजट वाले दिन जो है बड़े एक तरीके से डिबेट करते हैं या इस पर स्पीचेस करते हैं ताकि उसके बाद आराम से बात हो सके। और मैं देख रहा था अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी ट्वीट भी की एक ट्विटर के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे फंड्स लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फंड्स मांगते हैं और इनका कोई एजेंडा नहीं है बड़ा कि जिसके ऊपर ये सूबे के अंदर वो। तो क्या कहती है आपसे अपोजिशन या मेंबरान असम्बली, और खुद अगर आपके अपने लोग भी कुछ नाराज नाला नजर आते हैं हुकूमत के, क्या जो है वो उनके डिमांड्स क्या हैं आपसे? अपोजिशन के डिमांड ये थे कि उनके डिस्क्रिप्शन पे फंड रखे जाएं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर उनका होगा, माल पानी का मामला है, कमीशन का मामला है। गुज़िश्ता अदवार में ये प्रैक्टिस रहा है, फज और फेक स्कीमात जो है ठेकेदार माफिया से मिलके पीएसडीपी का हिस्सा बनाते रहे, कमीशन खाते रहे। डॉक्यूमेंट्स में रोड बना हुआ है लेकिन ग्राउंड पे रोड होती नहीं थी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वजीर आला बनते ही पहले बजट में 2500 इस तरह की स्कीमात तो उन्होंने पीएसडीपी से डिलीट किए, और ये जो बाब है ये हम बंद कर चुके हैं, इसको हमने दफन किया है। और ये ब्लैकमेलिंग के जरिए मुर्दे उकाड़ के वही प्रैक्टिस जारी रखना चाहते थे जिसे हमने यकसर मुस्तरद किया। और आइन में हाउस रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं ये नहीं लिखा आप किसी अपोजिशन के मेंबर को या किसी मेंबर को आप फंड दे सकते हैं। बजट बनाना गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पीएनडी है, एक्सपर्ट्स हमारे ऑफिसर्स हैं, टेक्नोक्रेट है, उन्होंने बैठ के पब्लिक लेकिन अब आपको की बुनियाद पे ये बजट डिजाइन किया। लेकिन ये कि अब जाहिर है बजट पेश करना फिर पास करवाना, अब जाहिर है कोई माहौल ऐसा जरूर बनाना पड़ेगा कि जिससे ये नौबत दोबारा ना। थैंक यू वेरी मच लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूच हुकूमत हमारे साथ थे। अब जरा आपको सुनवाते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो असेंबली में क्या बात की थी। इमरान खान नियाजी के हुक्म पर गाली गलोच की गई, आपका ये फर्ज था बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस तूफान बदतमीजी को रोकते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। कल को अगर कायदे ऐवान आए, अपोजिशन ने उस बात का मुजाहरा ना किया, मैं और आप जिसकी तोको करते हैं तो फिर मुझसे आप ना करें। जनाब स्पीकर जी, अली नवाज अवान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि आप लोगों को पार्टी लीडरशिप ने कहा ये सब कुछ करने के लिए। आज भी एक एहसान इकबाल साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ पर यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब को भी जो है वो डांट पड़ गई है कि भाई आपने जब हमारे अरकान एहतजाज कर रहे थे तो उस वक्त आपने इजलास क्यों रोका। ऑपोजिशन की तरफ से ये एतराज़ आप लोगों के ऊपर लगाया कि ये बाय डिज़ाइन था सब कुछ। आज तो मैं आता हूँ, आज तो कुछ बेहतर हो सकता था ना। आज अभी मैं बिलावल साहब पर बात करता हूँ, ज़ाहिर नबील गबोल साहब से मैंने इसका जवाब लेना है, लेकिन बलूचिस्तान में भी यही कुछ हुआ। क्या करना है, मतलब हम लोगों ने इसी तरह ऐवान को चलाना है? और फिर बिल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि सभी हम बात कर रहे होते हैं कि मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन हल ये है। इसको इस तरह ले लेते हैं, जो हुआ बड़ा गलत हुआ। और स्पेशली मैंने तो जितने भी टीवी चैनल्स पे किया, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ मेरी पर्सनल उसका है, तो मैंने तो ये बिल्कुल कहा, तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। I'm told I feel ashamed of myself as well, कि मैं तो इवन घर गया और अम्मी ने कहा आप कहाँ आ गए भाईजान, जाइए यहाँ से, हमने आपको इसलिए तो नहीं कहा था कि आप ये काम करें, तो बुरा हुआ। पर हमने करना क्या है, देखें जैसे आपने आदिल बात की, और वो असल ये बात है, हमने आगे जाना है कि नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो लेजिस्लेशन आ रही है बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, जब इतने इलेक्शन हुए हैं 70s के बाद, सब में है कि इसने धांधली की, वो कहते हैं इसने धांधली की, इस इलेक्शन की वजह से मुल्क टूट गया, उसने ये नारा लगाया था, उसने ये किया था, तो आए आगे बढ़े। अगर आप समझते हैं आरटीएस बैठ गया और आप उसमें चेंज नहीं लाना चाहते, आरटीएस दोबारा नहीं बैठ सकता, चेंज लानी पड़ेगी ना। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे आप पैसा तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत भी बहुत करते होंगे क्योंकि आपने उधर जाना होता है, पर असल चीजें उनको वोटिंग राइट नहीं देते। एहसान इकबाल साहब उठे उस दिन, उन्होंने कहा एक लेजिस्लेशन उसके अंदर है आदिल भाई
کہ ہم نے کہا ہے اس میں ایک ہماری وہ سجیشن ہے کہ ووٹوں کی بیس پہ ہلکا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے فار جو بہت سبربز میں رہتے ہیں, دور رہتے ہیں, ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا, پھر ڈسفرینچائز کر دیں گے پاکستان سے. اوورسیز 1.25 کروڑ پاکستانی میں سے 85 لاکھ لوگوں کے نائکاپ بنے ہوئے ہیں, آپ انہیں ڈسفرینچائز کر رہے ہیں. نائکاپ دے کے آپ نے ان کو نیشنلٹی دی ہوئی ہے, انہیں اونرشپ دی ہوئی ہے, آپ انہیں ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتے. ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں عادل بھائی, میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں. آج الحمدللہ ہماری ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے میرے 2 بلز کلیئر ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبرز پورے ہیں, پر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کیونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کی کوئی چیز عادل بھائی, ایک آخری چیز, آپ کی ترجیحات اچھی ہو سکتی ہیں, آپ سیزنڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھتے آ رہے ہیں, شاید آپ کی ترجیحات پہ پاکستان اور اچھا آگے کی طرف چل پڑے, بیٹھے کام کرتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا 3 سال سے تو ہم برداشت کر رہے ہیں عادل بھائی, اور کیا کریں سر. مگر ایک مسئلہ ہے, وہ ایک تو ای وی ایم کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ کی انٹینٹ کا مسئلہ ہے, ہم آپ کی انٹینٹ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. سسٹمز پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقہ کار پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا بل ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتے تو نہیں لے سکتے, نمبر ہے آپ کے پاس, لیکن اگر آپ نہیں لیتے ہیں, کل جب اس پروسیس کے تھرو الیکشن ہوگا تو اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے, اس کو آپ نیشنل لیول پر ایکسیپٹنس کیسے دلوائیں گے, جب ساری پارٹیز کہیں گی یہ تو انہوں نے بلڈوز کیا, ایسا سسٹم لے کر آئے جس سے ہم اتفاق ہی نہیں کرتے تھے, یہ ریگنگ کے لیے لائیں. واٹ وڈ بی این آرگیومنٹ؟ اچھا, اب پیچھے لے جاتے ہیں. رسپانسبل بیہیویئر کیا ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ ہم تھے جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کے الیکشن میں ریگنگ ہوتی ہے. پہلے سب کہتے تھے, آرام سے بیٹھ جاتے تھے حصہ لے کے اپنا. 23 جماعتوں میں سے 22 جماعتیں کہہ رہی تھی ریگنگ ہوئی ہے. نون لیگ کا وزیر اعظم اور نون لیگ کہہ رہی کے پی کے میں ریگنگ ہوئی ہے, کے پی کے والے کہہ رہے پنجاب میں ہوئی ہے, ہم کہہ رہے پورے پاکستان میں ہوئی ہے. یہی تھا. اور جب انہوں نے کہا ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, سینٹ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, احسن اقبال صاحب نے کہا, احسن اقبال صاحب کو ہیڈ بنایا گیا, ہم نے کہا مور دین ویلکم, اپوزیشن میں تھے. پھر انہوں نے اصلاحاتی کمیٹی بنائی, 2018 ریفارمز آئے تھے, آپ کو پتا ہے, اس کے اندر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. ہماری 2 شرائط کو نہیں مانا گیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب 2018 کا الیکشن نہیں ہوا تھا. اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کے حق کی بات ہم اس سے پہلے سے کر رہے ہیں, جن کو یہ اگری کرتے ہوتے تھے. اب بتائیں اس میں نئی چیز کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں, آئیں بیٹھیں, شاید ہم نہیں مانیں گے نا, آپ کے پاس رائٹ ہے نہ ماننے کا, جیسے ہمارے پاس رائٹ تھا نہ ماننے کا, نہیں تو آگے چلنے کا. آپ کہہ دیجیے ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا, پر بیٹھے تو صحیح نا. لیکن آپ نے یہ کہہ دیا ہے, جو کمیٹی بنی ہے ڈائیلاگ کے لیے, اس میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بل تو واپس نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بات کریں جو کرنی ہے. جی نبیل قبول صاحب, یہ واپس نہیں ہوتا تو پھر کیا پوزیشن ہوگی آپ لوگوں کی؟ جان بھی چھڑائی ہے کہ ہم نے ان کے عدم اعتماد پہ ان کو بڑا فیس سیونگ دی ہے. آپ نے ان کی جان چھڑائی ہے, فیس سیونگ دی ہم نے چلیں مبارک ہو جی آپ کو نبیل قبول صاحب. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے فیس سیونگ بھی دی ہے, ورنہ بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو ڈپٹی اسپیکر والے معاملے پر. اور دوسری بات یہ کہ یہ بل تو انہوں نے کہہ دیا واپس نہیں لیں گے, باقی کی بات کریں جو کرنی ہے, بیٹھیں ڈائیلاگ کریں. پہلے تو عادل میں بتاؤں کہ کل انہوں نے باقاعدہ منتیں کی اپوزیشن کی کہ آپ لوگ جو ہو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس وڈرا کریں, نو کانفیڈنس. آپ نے ان کی منت تسلیم کر لی؟ یہ گارنٹی دیتے, ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر یا چیئرمین بلاول کی تقریر کی مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے یہ باقاعدہ منتیں کی. ہم نے کہا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے, اور آج تک ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس اسپیکر کے خلاف لائیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ماحول پیدا ہوا وہ سب سے بڑی کمزوری اسپیکر کی تھی. اگر اسپیکر کمزور نہیں ہوتے اور اگر وہ اس دن اپنا پاور استعمال کرتے, جو کہ بہت سارے پاورز ہیں, جس طرح میں بار بار ہر شو میں کہہ رہا ہوں, میں بھی 3 سال اسپیکر کے فرائض میں نے انجام دیے ہیں, میں نے تو 2-4 ممبروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, اور میں نے 2-4 ممبروں تگڑے بھی بہت ہیں نا, آپ تو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں, اسپیکر سے آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ اٹھا کے باہر پھینکیں گے؟ یار تو پھر اسپیکر تگڑا ہونا چاہیے, اسپیکر تگڑا ہونا چاہیے. ایسے عہدے ایسے کمزور لوگوں کو نہ دینا سر. اسپیکر, لیکن قبول صاحب, اسپیکر ایاز صادق صاحب کی شروع میں تعریف ہوتی تھی, آخری کے سالوں میں آپ لوگوں نے بھی ان کو کنٹروورشل کیا, آپ نے کہا کہ یہ کنٹروورشل ہیں اسپیکر. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بھی شروع میں تعریف ہوتی تھی, پھر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید شروع ہو گئی تھی. سو اسپیکرز کا تو ہمارے یہاں ہسٹری ہے کہ اسپیکر, سر میں تو نئی بات کیا ہے, نئی بات تو پھر اسد کیسر صاحب ہیں, جرم یہاں سے تو شروع نہیں ہوگا, یہ جرم تو پرانا ہے. آپ مجھے بتائیں, نہیں آپ مجھے بتائیں کسی اسمبلی میں اتنے آپ اتنے سالوں سے کور کر رہے ہیں,
کبھی آپ نے یہ ماحول دیکھا اسمبلی میں؟ 2012 کا بجٹ، بھی ایک دو جگہ 2017 کا بجٹ ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ہاتھا پائی ایک دو جگہ ہوا ہے، بالکل یہ ساری دنیا کی اسمبلی میں ہوتا ہے. لیکن جس طرح یہ جن کو بھیجا گیا تھا اسمبلی میں، جن امیچور لوگوں کو، ان کو جا کر بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگ جا کر وہاں پر جس طرح پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کے اوپر، اسی طرح انہوں نے بکس کو جو ہے وہ ایک اسلحے کی طور پر لیکن کیا نبیل گبول صاحب دوسری سائٹ سے بکس نہیں پھینکی گئی گیا ہے اور بار بار بچوں کی طرح مار رہے ہیں؟ سر لیکن ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیں، گبول صاحب مجھے یہ بتائیں، گبول صاحب مجھے یہ میری گزارش سن لینا، مداخلت آپ کرتے ہیں تو پھر دیکھو نہیں انٹرپشن اس لیے کر رہا ہوں نا، دیکھیں فیکچولی کریکٹ کرنا ہے سر، اگر میری بات سن لیتے میرا سوال لے لیں، آپ پھر بے شک کریکٹ کریں، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا منسٹر، کمیونیکیشن منسٹر، ڈیفنس منسٹر کی حرکتوں کو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ اگر آج چیئرمین بلاول نے صرف یہی کہا کہ کمیونیکیشن منسٹر بندروں کی طرح جمپ مار رہا تھا ڈیسک پر، تو یہ ایکسپنج کرنے والی بات تھوڑی ہے جو اسپیکر نے ایکسپنج کیا. مجھے بتائیے بندر یا گدھا جو ہے کون سا غیر پارلیمانی لفظ ہے؟ میں اس پر آتا ہوں ابھی ذرا. اسمبلی کے اندر بہت سارے گدھے ہیں، بندر اور آپ کسی بھی گدھے کو بلیک اینڈ وائٹ کلر کر کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے ہو. نبیل گبول صاحب اب بات کہہ دی بھائی، اب بات ذرا آگے چلی گئی، پوری بات کہہ دی، بات آگے چلی گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کتاب ایک طرف سے چلی ہے، کتابیں دونوں طرف سے چلی ہیں. علی اعوان صاحب نے اگر جو لینگویج یوز کی اس کی مذمت کی، انہوں نے خود معذرت کی، انہوں نے کہا میں نے غلط کیا، لیکن دوسری سائٹ سے بھی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. گالی دوسری طرف سے بھی چلی ہے، کتاب بھی چلی ہے، گالی بھی چلی ہے، اللہ رسول کا نام اس کتاب پہ لکھا ہے، آئین پاکستان کے بارے میں باتیں اس پہ لکھی ہیں، اس کو پھاڑ پھاڑ کے اسمبلی کے ایوان میں پھینکا گیا ہے. توہین تو سب نے کی ہے، بالکل دونوں طرف سے غلط ہوا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات علی نے کہی، ہاں علی نے بہت اچھی بات کہی کہ علی نے کہا میں گھر گیا تو علی کے گھر والوں نے کہا کہ یہ کیا تم حرکت کر کے آئے ہو جس سے مجھے شرمندگی ہوئی ہے، اور وہ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام بات کی ہے، گالی دینا غلط ہے. دوسری طرف سے بھی جو گالیاں دی گئی ہے رویل اصغر صاحب کی طرف سے وہ بھی غلط ہے. رویل اصغر کہتا ہے پنجابیوں کا کلچر ہے گالی دینا، غلط بات ہے، وہ بھی غلط ہے، غلط بات ہے. یہ سارے پنجابیوں کو ایک چند لوگوں کے مزاج کی وجہ سے لپیٹ دینا ناانصافی ہے، زیادتی ہے. آپ اسمبلی کے اندر اگر آپ لوگوں کو یہ پروٹیکشن ہے کہ یہ تقریریں اور یہ بیانات جو ہے وہ بچ سکتے ہیں تو یو کین سے اینی تھنگ، دیر از نو لمٹ آف اٹ. میں اس سے اگری نہیں کرتا. دوسری بات گبول صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ ابھی وہ ٹاپک ذرا بعد میں لاؤں گا. تنقید کرنی چاہیے، یہ جو آپ گدھوں والی بات کر رہے ہیں سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر لیڈرشپ سنجیدہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ذرا میں سنوائی دیتا ہوں بلکہ یہ کیا ہے معاملہ، سنوائیے گا جی. بلاول بھٹو صاحب نے کیا بات کی؟ خبردار، آپ میں سے کسی نے پھر سے اس ناجائز، نالائق، نااہل ترین حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا. یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ اپنے 4% گروتھ کا جھوٹا کہانی کو سچ میں ثابت کر سکیں گے. یہ سمجھتے تھے کہ گالم گلوچ اور لڑائی سے سچ میں ثابت ہوگا، اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ تو احساس کہتے ہو، آپ کو کوئی احساس نہیں. یہ میرا خیال ہے دوسرا شارٹ انہوں نے چلا دیا، لیکن چلیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. میں ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر میں گبول صاحب سے دوبارہ اس کا جواب لوں گا. ملک صاحب یہ بتائیں کہ کیا اسی طرح چلانا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ چلیں یہ تو بات پھر بھی ہو گئی، بحث مباحثہ لڑائی جھگڑے یہاں ہوتے ہی رہیں گے، لیکن یہ جو بل والی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، پاس تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کنسنسس کسی حد تک ڈیولپ کر لیں تاکہ نیکسٹ الیکشن کنٹروورشل نہ ہو. تو اس میں حرج کیا ہے؟ ایک پارٹی ہے اس کے پاس نمبر ہے، وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو انگیج کرتے ہیں تو آپ بیٹھ کے ان سے بات تو کریں. جی عادل آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے کہ کیا ایسے چلانا ہے، بالکل نہیں، ایسے نہیں چلنا چاہیے. اینڈ تھوڑی سول سرچنگ ہونی چاہیے، دونوں سائڈ پہ ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے، ایسرٹین کریں. پہلے پورا ہال کیمراز کے ساتھ کورڈ ہے، دیکھ لیں کہاں کس کی غلطی ہے اور کیسے غلطی ہے. اس کے ساتھ یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو آپ پچھلی بات کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ پریویسلی جب یہ آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن تھی،
ان کا پریویس گورنمنٹس کے ساتھ بیہیویئر کیا تھا بجٹس کے حوالے سے، وہ بھی اسرٹین کر لیں اور دیکھیں وہ سارے سالوں کے بجٹس جس میں وہ پیش ہوا تھا. لیکن ایسے نہیں چلنا چاہیے. کل پنجاب اسمبلی میں سیشن ہوا ہے، کوئی ایک دیر واز ناٹ ایون ایک ایبسلوٹ پن ڈراپ سائلنس تھا. جس اسپیکر نے جو بات کی ہے اس نے بات کی ہے. آپ اس میں پوری بڑا پراپرلی بجٹ پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہے وہاں پہ، اس پہ ہماری کمیٹیز میں بیٹھ کے خود ریزولو. آن اے لائٹر نوٹ بس ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، جیسے پنجاب میں جو راوی زبردست چین لکھ رہا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے. پنجاب میں سینٹ سے بھی آپ لوگ کنسنسس کر کے سارے اپنے سینیٹر منتخب کرا لیتے ہیں. عثمان بزدار صاحب پہ دن رات تنقید ہوتی ہے، لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ابھی ہم ان کی حکومت نہیں گرانا چاہتے. ادھر سے پی ایم ایل این جتنا شور شرابہ ڈالے، اور پی ٹی آئی بھی سارے ملک میں آپ سے جنگ کر رہی ہے، لیکن سینٹ کے معاملے میں پنجاب میں آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کر لیا، وہاں تو کوئی خاص برکت چل رہی ہے میرا خیال ہے. نہیں دیکھیں، یہ بنیادی بات یہ ہے کہ میں تو ایک خاص نقطے پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. باقی چیزوں پر اگر ہم بات کرنا چاہیں گے اور اگر آپ وقت کی آپ اجازت ہوگی وفاق میں بھی ہونا چاہیے ایسے ہی، پھر تو ہم پوائنٹ یہ ہے میرا. دیکھیں نا، میں تو سمپل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا ایسے ہی چلے گا، تو اس پر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل پنجاب کی کوٹ کی ہے اور آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بجٹ کی سپیچ آپ یو کین میچ ٹو اینی پارلیمنٹری پریکٹس ان دا ورلڈ. آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی سیر حاصل بات ہو رہی ہے اور کس طرح سے بات ہو رہی ہے. اینی ویز آگے اس کے بعد میں جو دوسری بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ الیکشن لاز پر میں ان کا کبھی ناقد نہ ہوتا، میں ان پہ کبھی تنقید نہ کرتا. میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ریفارمز ہوں، لیکن اگر جب سوال یہ اٹھے کہ فار ایگزامپل آئین کا آرٹیکل 51 بالکل اس کو آپ نے ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جیسے آپ نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دی ہے، یا آئین کا آرٹیکل 219 اس کے متعلق یہ آپ کے خیال آ جائے کہ اس کو بھی آپ نے بالکل آئین کا حصہ ہی نہیں تسلیم کیا. آپ کا آئین کا آرٹیکل 51 of 222 219 یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو انہی قوانین کے متعلق ہیں واضح طور پہ. فار ایگزامپل جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹر لسٹس کو چینج کرنا ہے، اور ووٹر لسٹس کو یہ اپنے لاء میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹر آبادی کے بجائے آبادی کے اوپر نہیں ہم حلقے بندی کریں گے، ہم کریں گے ووٹر کی بنیاد پہ کہ ووٹرز کا نمبر کتنا ہے، جبکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ وہ جو ہے آبادی کی بنیاد پہ کریں گے. اسی طرح سے جو اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں ان کو آپ یوزرپ نہیں کر سکتے. ان کو آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے کہ نہ ان میں کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ان سے ہٹ کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ای ووٹنگ کے متعلق یہ ایک بڑی بحث ہے. یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ ووٹر رائٹس. ووٹر رائٹس دینے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ای ووٹنگ پر اختلاف کی بات اس لیے موجود ہے کہ وہ ایک فول پروف نظام نہیں ہے. اگر فول پروف نظام ہوگا تو کون اس پہ اعتراض کرے گا؟ اس پہ بحث کر لیں، دیکھ لیں، بات کریں. اور وہ بات کرنے کے لیے کس کے پاس اختیار ہے؟ وہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. گورنمنٹ کو پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، کانسٹیٹیوشن نے کریٹ کی ہوئی ہے. اور اگر حکومت اس انڈیپینڈنٹ اینٹی کے ساتھ بیٹھ کے ایز اے گورنمنٹ جو کہ آئین کی منشا اور تقاضا ہے ان سے بات نہیں کرتی، تو وہ ساری پریکٹس جو ہے وہ انکالڈ فار انکانسٹیٹیوشنل ہوگی. بالکل ٹھیک. دس از واٹ از. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان اعتراضات کا جواب دیجیے گا اور پھر ذرا بات کریں گے کہ جو بلاول صاحب نے آج بات کی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوا ہے کہ گدھوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا واقعی یہ سنجیدہ تنقید تھی پورے بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر، یا کوئی اس سے بڑے پوائنٹس جس پہ بات ہو سکتی تھی، یا پھر واقعی یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہو گئی تو ہو گئی؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ اگر لیڈرشپ لیول پر یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی تو پھر نیچے جو ہوگا وہ ہم روز دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد مزید بات. ویلکم بیک. کوئکلی جواب دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ آئین کے جن آرٹیکلز کو آپ نے جو ہے وہ پس پوش ڈال دیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ ریفارمز کریں. اس کا جواب دے دیں پھر اگلی ذرا. نہیں، میں ایک بات جو بات کی نا نبیل گبول صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے قاسم سوری سے واپس کر لیا، اب ان کے عدم اعتماد نہیں لا رہے، ہم اسپیکر کے خلاف لا رہے ہیں. کیونکہ جو قاسم سوری نے جس چیز کی وجہ سے قاسم سوری پہ لائے تھے کہ اس نے جو امینڈمنٹس تھی وہ بلڈوز کی تھی، تو کہتے نہیں اب ہم سمجھ گئے اس نے کام ٹھیک کیا تھا تو ہم جانے دیں گے. اور قاسم سوری نہیں، اب ہمارا مسئلہ اسد کیسر ہو گیا، اس پہ بھی لیں خواہش پوری کرنے. مسئلہ کہ ہم لیجسلیشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر یو فیل لائک، ہم فیل لائک کہ ایاز صادق بڑا پارٹی کو فالو کرتا تھا، ہم نے ریفرنس بھیجا پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت کے نواز شریف کے پاناما کے خلاف، انہوں نے الیکشن کمیشن ریفرنس بھیج دیا عمران خان کا، نواز شریف کا بھیجا ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں اسپیکر پہ بھی لیجسلیشن کر لیتے ہیں. یار انڈیا میں لیجسلیشن ہے، جو بندہ اسپیکر بنے گا وہ اگلا الیکشن ہی نہیں لڑے گا.
وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آئے اسپیکر بھی لیجسلیشن کر لیتے, آگے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم مانتے ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بلڈوز کیا. بھائی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے ممبر بھی ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو کے آیا تھا, تب نیشنل اسمبلی میں آیا. ادھر آپ کہتے ہیں آپ نے پوری ڈسکشن کی, جب بیٹھنے کی بات کرتے ہیں آپ کرتے نہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم اس کے اوپر اور ڈسکس کرنا. او بھائی اور کیا ڈسکس کرنا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے جب بل اسمبلی میں آتا ہے اس سے پہلے آپ اس کی امینڈمنٹ ڈالتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس میں یہ چیز چینج ہونی چاہیے. کوئی چیز نہیں تھی. اب کس چیز پہ آپ سے پوچھا جائے؟ صرف آپ کی تقریر کرا دی جائے؟ اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا بھائی جان. اس کے بعد آپ کہتے ہیں, عجیب بات کی احمد نے, مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے آئین پاکستان میں کوئی قدغن نہیں تھی, لوگوں کے 2 ووٹ ہوتے تھے ادھر اسپیشلی. یاد آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں اس شہر میں ڈال دیتے تھے, آپ کا آبائی علاقہ کوئی اور ہوتا تھا. اور بھائی جان یہ 2 ووٹ ڈلتے بھی تھے, آپ کے گاؤں میں بھی ووٹ ڈل چکا ہوتا تھا اور شہر میں الگ ڈال رہا. میں میرے پیارا سا بھائی ہے, میں ان کی طرح لائٹن کر رہا ہوں انہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ آئین پاکستان میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی. ہوئی کیا تھی کہ بے نظیر بھٹو نے افتخار چودھری کی عدالت میں اپلیکیشن ڈالی تھی, انہوں نے یہ کیس سنا تھا اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا سنگل ووٹ ہوگا. اب ہم کیا کریں, آپ سمجھتے ہیں یار ہم غلط ہو سکتے ہیں, بھائی ہم تو مانتے ہیں ہم غلط ہو, تو آئیں نا تو فول پروف سسٹم ہوتا کیسے ہے؟ دنیا میں ایک چیز آتی ہے, ویکسین آئی, وہ لوگوں پہ آزمائی جاتی ہے, 1 2 3 4 اس کا ریشو نکلتی ہے. آئیں آج لیجسلیشن اور آئندہ جتنے بھی الیکشن ضمنی ہوں گے اس کے اوپر اپنا لیتے ہیں, ای ووٹنگ اپنا لیتے ہیں نا, کہیں گے اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں, اگر فیل ہوگی تو مین الیکشن میں نہیں آئے گی, اگر کامیاب ہوگی تو جائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ میرا آپ کا ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہم نے نظام ٹھیک ہی نہیں کرنا. اور ان کی ایک غلط فہمی میں دور کر دوں, یہ ان کو دیکھ لیں, یہ وہ پرانا پاکستان نہیں ہے. پاکستان چینج ہو رہا ہے, پاکستان کو سمت مل گئی ہے, چاہے وہ معاشی اقدار سے ہو, چاہے وہ فورن پالیسی کی طرف سے ہو, چاہے وہ صحت کی طرف سے ہو, اور انشاءاللہ انتخابی اصلاحات. اور دیکھیں پھر الیکشن کمیشن پالیسی بنانے والا ادارہ نہیں ہے, لیجسلیٹر ہم ہیں, ہم جو لیجسلیشن کریں گے لیکن اس میں اعتراض اس میں یہ ہے کہ جو آلریڈی قوانین ایگزسٹنگ ہیں اس کو تو آپ چیلنج نہیں کریں جو بنیادی آئین کے تصادم لا سکتا ہوں, فیئر انف, بٹ اس کے لیے آپ لیکن انوائرمنٹ بنانا پڑے گا نا اسمبلی میں, آپ سنگل ہینڈڈلی پھر اپوزیشن اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ ہوں گے اور آپ ایک طرف ہوں گے. میں لیجسلیٹر ہوں, میں لا سکتا ہوں. میں آتا ہوں نظر. جی نبیل گبول صاحب, آپ کو غلط لگتا ہے بولیں, اس پہ تنقید کریں. نبیل گبول صاحب جی. یار دیکھیں عادل, مجھے ایک بات بتائیں, کون سے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے, اور الیکشن کراتے وقت جو ہے الیکشن کمیشن سے ایڈوائز لیا جاتا ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں, جس کا بنیاد جھوٹ پر ہو, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فواد چودھری نے کہا کہ میری منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایجاد کیا ہے یہ مشین, جبکہ یہ جھوٹ تھا. یہ مشین 2014 سے تیار پڑا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے پھر بعد میں کہا کہ یہ ہم نے بنایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین, جس کا خود اعتراض جو ہے انہوں نے کیا ہے الیکشن کمیشن والوں نے کہ اس میں جو ہے فالٹ ہے, اس سے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایک کام کریں نا, آپ اپنی ایک سیٹ خالی کرا دے, بائی الیکشن کرا دے. ابھی سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, ابھی سیالکوٹ میں یہ تیار ہے, تو یہ تیار ہے, کہہ رہے ہیں آپ بائی الیکشن ای وی ایم پہ کرا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کرا دے بائی الیکشن, ہم تیار ہیں, آپ بائی الیکشن کرا. آپ اپنی پارٹی کی اپروول سے یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا ای وی ایم کرانے کے لیے کہ آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. میں کہتا ہوں نا کہ علی اوان اپنا سیٹ خالی کرائے, بائی الیکشن کروا دو, اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا پھر ہم بتائیں گے کہ بھائی ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے تھے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ لوکلی یہاں پر جو ہے روات میں بنایا گیا ہے, اس کے اندر کون سے چپس ڈالے اور کس طرح آپ کے ساتھ یا 1 0 کو 00 کر دیا, کس طرح ہوا ہے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. نبیل گبول صاحب, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کا آرگیومنٹ یہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان میں اپلائی نہیں ہونی چاہیے, یوز نہیں ہونی چاہیے. جب امریکہ میں نہیں چلا تو پاکستان میں کہاں سے چلے گا یار؟ انڈیا میں چل رہا ہے, امریکہ کی آبادی دیکھیں, انڈیا کی آبادی دیکھیں. نہیں چلا تو یہاں کیسے چلے گا؟ امریکہ, او بھائی ہمارے سسٹم میں مسئلہ آ رہا ہے نا نبیل بھائی, آپ ذرا سمجھیں. مطلب آپ بتاؤں کیا آپ کیا لاجک دے رہے ہیں. پہلے زمانے میں مولانا حضرات جب نیا اسپیکر فون آیا نا, وہ کہتے تھے اس کو استعمال مت کرو,
جو اس کو استعمال کرے گا وہ کفر کرے گا, وہ الہ آباد میں فتویٰ تھا اور الہ آباد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر قتل ہو چکا ہے. اب نبیل گبول کے خلاف لاؤڈ سپیکر پہ اذان کی اور انہی آج اسی مائکرو فون کو یوز کر کے لوگوں کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ نے آگے جانا ہے, نبیل بھائی پیچھے نہیں جانا. میں مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ملک صاحب آپ کی بات کٹ جائے گی, اس لیے میں بریک کے بعد ہی لے لیجیے. ایک بریک کے بعد پھر مزید بات ہو. ویلکم بیک ملک صاحب. میں بریک سے پہلے اس لیے آپ کو وہ نہیں کر رہا تھا, بعد آپ بات کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ سارا کچھ ہوا, تب آپ لوگ کدھر تھے؟ نہیں, یہ بات اس لیے میرے لیے قابل فہم نہیں ہے کہ جیسے اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ آئین پاکستان کی موجودگی میں آپ ایک سب آرڈینیٹ لاء کے ساتھ آئین کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو منشا ہے اس کے ہٹ کے آپ قوانین بنائیں, تو وہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ نہیں بنا سکتے. اچھا, جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں, اچھا یہ گورنمنٹ یا اپوزیشن جو ہیں یہ پارٹیز ہیں, یہ پارٹیز ٹو دا پروسیڈنگز ہیں, اور جو نیوٹریلٹی کی بات ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اگر تو کوئی سنجیدہ بات کرنی ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں جو نیوٹرل پرسن ہے یعنی الیکشن کمیشن, نہ وہ حکومت سے مغلوب ہو اور نہ وہ الیکشن کمیشن کو آپ لوگوں نے کب سے نیوٹرل تسلیم کیا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, اگر کرنا پڑے گا نا آپ کو, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سسٹم ایسے رہے گا جیسا ہے. ان ترامیم کے ساتھ تو مزید آپ اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کریں گے. اگر آپ الیکشن کمیشن کو ایک طاقتور اور نیوٹرل ادارہ جیسے علی ہندوستان کی اگزامپل دے رہے ہیں, تو اس میں یہ فیصلے حکومتیں نہیں کرتی ہیں یا اس میں یہ فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرتے. آپ تو اس میں پارٹی ہیں, آپ نے اگلے الیکشن میں حصہ لینا ہے, اور اس میں اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اس کے اندر اے بی سی یہ چیزیں کریں گی تو وہ تو ممکن نہیں ہوگا. ہاں, قوانین کی حد تک جو کہ آئین سے متصادم نہ ہوں وہ آپ کے پاس اختیار ہے لیجسلیٹ کرنے کا. اور اگر ای وی ایم کا فیصلہ الیکشن کمیشن, اچھا مجھے ایک آخری نقطہ کہنا ہے, 30 سیکنڈ آپ کے پاس وقت کی قلت ہوگی, آپ کے پاس وقت کی قلت ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر آپ یہ بحث کریں گے جس طرح سے یہ بحث چل رہی ہے تو یہ بے نتیجہ ہوگی. اس کے اوپر ایک انتہائی سنجیدہ اور نان پارٹیجن لوگوں کی ضرورت ہے. نبیل گبول صاحب, میں ایک منٹ, نبیل گبول صاحب 30 سیکنڈز آپ بھی کامنٹ کرنے, پھر میں ان سے گورنمنٹ آف دا ڈے سے جواب لے لوں. نہیں, میں صرف اس بات پہ کامنٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ جتنے بھی بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے رابطے کیے اپوزیشن سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چند جس پہ ہمیں اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں چند فائننس بلز کے اوپر. لیکن جو مین ہمارا اعتراض ہے وہ ای وی ایم پر ہے, اور بھی کئی اور بلز ہیں ان کے اوپر اعتراض ہے. اگر تو یہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ پھر آنے والے دنوں میں پھر یہ اجلاس جو ہے یہ جو فائننس بل پاس کرانے کی کوشش کریں گے, اپوزیشن جو ہے یہ بجٹ پاس ہونے آسانی نہیں دے گی. نبیل گبول صاحب کہتے ہیں سندھ میں یہ جو اس وقت بہت اچھے درس دے رہے ہیں, سندھ کے اندر دو بڑی پارٹیز ہیں جو اپوزیشن میں, تحریک انصاف اور ایم کیو ایم. صحیح ہے. لوکل گورنمنٹ بل کے اندر 21 لیجسلیشن بلڈوز کیے ہیں انہوں نے, 21 لیجسلیشن صرف لوکل گورنمنٹ بل کے اندر, جو ادھر بہت اچھے بنتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کبھی آئین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, جب ان کو کوشش ضرورت پڑتی ہے روایات کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, جب ان کو کوشش پڑتی ہے قانون کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. او بھائی ہم کیا بات کریں, ہم اپنے لیے بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آئیں آزماتے ہیں اگلے ضمنی الیکشنز کے اندر. یہ جو اینٹا ویری, بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا حصہ بن جائے گا, ہم یہ کہہ کہ پاکستان ایران کا حصہ بن جائے گا, ہم کیا پاکستان کا قومی ترانہ چینج کرنے لگے ہیں؟ کیا افتخار چودھری نے یہ کر دیا تھا جب ڈبل ووٹ ختم کرا دیے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک سسٹم لانا چاہتے ہیں, اس کو آزماتے ہیں بائی الیکشنز کے اندر, کامیاب نہ ہو. نہیں سر, ایک اوورسیز پاکستانی سرمایہ ہے پاکستان کا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹنگ رائٹ ہم دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں احمد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اینٹا ویریز ہے, ہم جن کو ووٹ نہیں دینا. تھینک یو علی نواز اوان صاحب, نبیل گبول صاحب, ملک احمد خان صاحب, جو بھی کرنا ہے عوام نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।